ओके क्लास। तो डाल्टन प्लान जो है दैट वाज प्रेजेंटेड बाय हेलन पॉकस्ट और it is an educational concept created by Helen Parkhurst. His time frame was 1887 to 1973, or he was introduced in 1914 in New York City. डाल्टन जो मेरा प्लान है ये 1914 में न्यूयॉर्क सिटी में इंट्रोड्यूस किया गया था। और स्कूल नेम जो था स्कूल्स इन डाल्टन Massachusetts, the USA. The idea was to give pupils the freedom and opportunity and to develop initiative and self-reliance based on the individual clearing. तो ये वो मेन कंसेप्ट है डाटा प्लान का कि हम बच्चों को किस तरह से उनको फ्रीडम भी दें और अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करें कि वो लर्न कर सकें और उनके अंदर डेवलप करें कि वो इनिशिएटिव लें, यानी पहले पहल कदमी करें, खुद से पहले आगे आएँ, यानी वॉलंटियर हों और सेल्फ रिलायंस सीखें, यानी खुद ही को सीखें और बेस्ड ऑन इंडिविजुअल क्लियरिंग और फिर खुद को क्लियर करें कि वो क्या लर्न कर रहे हैं, क्यों लर्न कर रहे हैं। डाल्टन प्लान कैसे वर्क करता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ एजुकेशन बाय विच पीपल वर्क एट देयर ओन पेस। स्टूडेंट्स आर इंकरेज टू हेल्प ईच अदर विद देयर वर्क, यानी बच्चे एक दूसरे की हेल्प करें काम के दौरान। स्टूडेंट्स सीक इंडिविजुअल हेल्प फ्रॉम द टीचर व्हेन नेसेसरी, और जहाँ पे ज़रूरत पड़े वो टीचर से हेल्प लें। और स्टूडेंट ड्रॉप टाइम टेबल एंड द रीजन एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनिशिंग द वर्क, यानी वो कितना टाइम में कोई काम ख़त्म करना है वो खुद ही इस चीज़ का फैसला करें। तो ये सारे काम जो हैं वो डाल्टन प्लान के थ्रू होंगे। तो जो डाल्टन प्लान है बेटा बेसिकली उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम है, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपरेशन है। और इसमें जो फ्रीडम का प्रिंसिपल वही है जो पहले बात कर चुके हैं हम ऑलमोस्ट, कि आप जो बच्चों को फ्रीडम देते हैं इसका मतलब ये है कि आप फोस्टर्स इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी। तो बच्चों को जब फ्री करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट भी होंगे, क्रिएटिव भी होंगे, और दिस फोस्टर्स द एबिलिटी टू थिंक एंड एक्ट बाय देमसेल्व्स। वो खुद से रीथिंक भी करेंगे, थिंक भी करेंगे और खुद से करेंगे भी। हाइटेंस इंटरेस्ट एंड कंसर्न, उनका इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा, कंसर्न भी हाई होगा। और प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन का दूसरा प्रिंसिपल है डाल्टन प्लान का, और इसके मुताबिक हमने क्या करना है, enables children to master social skills and collaboration through exchanges with a variety of people। कि आप सोशल स्किल डेवलप करें बच्चों के अंदर, collaboration डेवलप करें, और इंस्टिल ऑप्टिमल एटीट्यूड फॉर सोशल स्टैंड पॉइंट। तो हम एक उनका ऐसा नुक्ता नज़र बना दें कि वो किसी भी सोशल पॉइंट जो भी स्टैंड पॉइंट उस पर बात कर सकें। नॉर्थ द क्वालिटी ऑफ कंसिड्रेशन, चीज़ों को कंसीडर करना सीखें, उसमें क्वालिटी हो। फोस्टर कलेक्टिविटी एंड कोऑपरेटिवनेस, तो कलेक्टिविटी हो और साथ में वो कोऑपरेटिव हो दूसरों के साथ, ठीक है, यानी दूसरों मिल के काम करें। कलेक्टिव अप्रोच हो, यानी हम सब ने मिलकर टीम वर्क करना है। उसके बाद जो दूसरे इसमें थिंकर हैं, पोला फरारे। ये जो पोला फरारे हैं, हिज टाइम पीरियड वाज फ्रॉम 1921 टू 1997। ये बहुत जो है ना लेटेस्ट हैं। और इनका जो काम था दैट वाज ऑन क्रिटिकल पेडागोजी। बेटा क्रिटिकल पेडागोजी का मतलब ये है कि हम माशरे से जो नाहमारियाँ हैं उसको कैसे ख़त्म करें और जो हमारे सोशल इश्यूज हैं उनको कैसे ओवरकम करें। तो ये पर्पज़ है क्रिटिकल पेडागोजी का। और फरारे का ख्याल ये है कि फरारे's philosophy which he prefers known as scientific revolutionary humanism, leaders who work for the people are not leaders but who work for the people are as the servant। लीडर वो नहीं होता जो लोगों के लिए काम करता है, बल्कि वो लीडर होता है जो उस लोगों का सर्व कर रहा होता है एज सर्वेंट। जैसे नबी के वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि जो कौम है उसका जो सरदार है वो कौम का खादम होता है। तो ये आपने जो 100 साल पहले ये बात बताई है, फरार तो शायद अभी ये बात बता रहा है, उसने पता नहीं पड़ी है कि नहीं, आई डोंट नो। philosophy involves techniques of adults and non-formal education through the message applicable to any form of education। The following are the important constructs of various educational views। Education is a cultural tool for liberation from oppression। असल में जो बेटा माशरा है ना उसमें बहुत जुल्म सतम हो रहा होता है। यहाँ पे बहुत सारी नाहमवारियाँ हैं, मुतज़ाद चीज़ें हैं, हम पढ़ते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हमारे बिलीव्स कुछ हैं, सोचते कुछ हैं,
اور فرار یہ چاہتا ہے کہ چیزوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے. یعنی جیسے عورت ہے اگر اس کو سپریس کیا جاتا ہے، ڈپریس کیا جاتا ہے، اس سے اور طرح کا اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے، اس کو کیسے اس کو پریشر سے نکالا جائے. ایسے بیٹا غریب لوگ ہیں جو مختلف جگہوں پہ جو بٹوں پہ، اینٹوں کے بٹوں پہ، ملوں میں یا چھوٹی جگہوں پہ کام کرتے ہیں بہت کم پے پہ. ان کے بچے کام کرتے ہیں، بیویاں کام کرتی ہیں، تو وہ جو سپریشن ہو رہی ہے، وہ جو اوپریشن ہو رہا ہے ان کے اوپر، دباؤ آ رہا ہے یا ان کو دبایا جا رہا ہے یا ان کو ظلم و ستم کا شکار کیا جا رہا ہے، تو اس کو کیسے ختم کیا جائے. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از اے ٹول فار لرنرز ٹو بی کریٹرز فار دیئر اون ریالٹی. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایجوکیشن میں لرنرز کو سکھائیں کہ وہ کس طرح سے اپنی ریالٹی کو، اپنی ایک ورلڈ لائف جو ہے اسے بنا سکتے ہیں اور اس میں وہ رہ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں سوسائٹی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے وہ سوچیں اور اس کے لیے وہ کام کریں. ٹھیک ہے. اس میں بیٹا جو ہڈن کریکولم ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے جب اس طرح کے میٹرز جو ہم ڈسکس کرتے ہیں. بیٹا معاشرے میں بہت ساری بری علتیں ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. تو فرارے کے نزدیک نالج از ناٹ اے سیٹ کاموڈیٹی دیٹ از پاس فرام ٹیچرس ٹو دا اسٹوڈنٹس. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے چیئر اٹھا کے میں آپ کو پڑھا دوں، گلاس اٹھا کے آپ کو پڑھا دوں. نالج ایسی چیز نہیں ہے. لرننگ begins with actions, a process where knowledge is presented to the learner. Teachers should know that students have life experiences. That is the key in shaping their educational learning. تو ہم نے بیسیکلی ٹیچنگ کے تھرو ایک پوری شیپنگ کرنی ہے ایجوکیشن کے لرننگ کی، اور اس کو اس کے بچوں کو لائف ایکسپیرینسز اور اس سے ہم ایگزامپلس لینی ہیں اور ان کو گائڈ کرنا ہے. ایجوکیشن از اے فنامنا ان وچ ایجوکیٹر اینڈ ایجوکیٹ ایچ ادر تھرو دا ایکٹ آف ایجوکیشن. تو ایجوکیشن اسی چیز کا نام ہے جس میں ہم بچوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں. ایجوکیشن ہے کریٹیکل انڈرسٹینڈنگ آف ریئلٹی. بلکہ ایجوکیشن تو ایک کریٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی جانچ ہے ریئلٹی کی. The method of education must start from the situation and the reality of people. Education practice is not the extension but a communication. Communication involves mutual dialogue, where extension involves transplanting knowledge. تو ایجوکیشن جو ہے وہ ایک ایکسٹینشن نہیں ہے بلکہ کمیونیکیشن ہے جس میں ہم شیئرنگ کرتے ہیں، اور ایکسٹینشن میں ہم کیا کرتے ہیں، ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. جیسے پودے کو لگایا جاتا ہے نا ایک گملے کے اندر، ایسی چیز نہیں ہے آپ کا نالج، بلکہ یہ میوچول ڈائلاگ کے تھرو ڈیولپ ہوتا ہے، انٹریکٹیو پروسیس کے تھرو یہ آگے چلتا ہے. فرارے کی بیٹا جو کنٹریبیوشن ہے، فرارے ویور ایجوکیشن ایز اے ڈیپ پولیٹیکل پروجیکٹ ٹورڈز دا ٹرانسفارمیشن سوسائٹی، کہ ہم ایجوکیشن کے تھرو بچوں کو پولیٹیکل سائنس دیں گے، پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ دیں گے، پولیٹیکل انالیسس دیں گے. His work has exercised considerable influence among progressive educators all over the world, especially in critical pedagogy and social construction. تو ہم کس طرح سے بیٹا سوشل کنسٹرکشن کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں. اور ایجوکیشن شوڈ پروموٹ لو. فرارے پیڈاگوجی allowed intellectuals to make useful contribution to the peoples who struggle for social change. تو یہ بیٹا بڑی ضروری ہے کہ جو معاشرہ ہے وہ پازیٹیو چیزوں کی طرف آئے. اسلام بیٹا اسی چیز کا نام تھا کہ اسلام یہ چاہتا تھا کہ جہالت جو ہے وہ ختم کر دی جائے اور اللہ کا جو حکم ہے اسے نافذ کیا جائے. ہم اپنی زندگیاں بسر کریں، لوگ اپنی زندگیاں بسر کریں اسلام کے بول بالا کے لیے، اسلام کی پریچنگ کے لیے، اور اسلام کے رولز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور اللہ کے احکامات کو بجا لانے کے لیے. تو اسلام اس چیز کا داعی تھا کہ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی مانیں اور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کہنے کے مطابق زندگی بسر کر کے جنت حاصل کر لیں. تو اسلام اسی مقصد کے لیے بیٹا دنیا میں آیا تھا. تو liberating education that involves the process of humanizing people who have been oppressed. یعنی لوگوں کو یہ سینس دیا جائے کہ وہ لوگ ہیں، انسانوں کو بتایا جائے کہ وہ بھی انسان ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی حیوان ہے، کوئی نچلی مخلوق ہے. دیکھیں بیٹا دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے برابر ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو میں فطرت سلیم پہ پیدا کرتا ہوں، اور وہ ایک انسان کو فطرت سلیم پہ پیدا نہیں کرتا، دنیا کے تمام انسانوں کو. اور اگلی یاد میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ماں باپ ہیں جس کو اس کا جو بھی ان کا مذہب ہوتا ہے اس کو وہ بنا دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جتنے بھی دنیا میں انسان آتے ہیں اللہ سب انسانوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی پیروی کریں اور اللہ کے احکامات کو بجا لائیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں اور برائیوں سے دور رہیں، شیطان کے میسج سے دور رہیں، شیطان کے
جو کہہ لیں جال ہے اس سے دور رہیں۔ تو اس لیے اللہ پیغمبر بھیجے ہیں ہمیں اپنی ہدایت دینے کے لیے، اسوہ حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فارم میں، اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ہیں وہ بھی اس مقصد کے لیے آئے ہیں، تاکہ انسان کسی طریقے سے شر سے بچ کے نیکی کے راستے پہ چل سکے، اور جو معاشرے میں ناہمواریاں ہیں، نان ایکسیپٹنسز ہیں، اس کو بیٹا ختم کیا جائے، دور کیا جائے۔ کریٹیکل پیڈاگوجی، جس میں کہا تھا کہ کریٹیکل پیڈاگوجی از این ایجوکیشنل اپروچ فار ڈیولپنگ کریٹیکل کانشیسنس اور کریٹیکل اویئرنیس ان دا لرنر، جس کا مقصد بچوں کے اندر کریٹیکل کانشیسنس لے کے آنا ہے اور کریٹیکل اویئرنیس لے کے آنا ہے۔ کریٹیکل کانشیسنس از ابیلٹی ٹو کریٹیکلی پرسیو دا کازز آف دا سوشل پولیٹیکل اینڈ اکنامک آپریشنز اینڈ ٹیک ایکشن اگینسٹ دا اوپریسو ایلیمنٹس آف سوسائٹی، یعنی وہ تمام خوفناک چیزیں سوسائٹی کے اندر ہیں، جو ناہمواریاں ہیں، یا وہ تمام چیزیں جو کہ جس سے انسان دبا ہوا ہے۔ اور جیسے میں نے لاسٹ میں کو بیٹا کہا تھا کہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں، ہمارے جو ٹیچرس ہیں، ٹیچر کمیونٹی ہے جو پرائیویٹ اسکولوں میں کام کرتی ہے، ان کو پیسے بہت کم ملتے ہیں، تو یہ بہت بڑا آپریشن ان کے خلاف، ان کو دبایا جاتا ہے، کم پیسوں سے گزارا کرنے میں مجبور کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ناہمواری، بہت بڑی ناہمواری ہے کہ لوگ ایم فل کر کے، ایم اے کر کے 15 16 20 ہزار پہ کام کر رہے ہوں، بلکہ 7 8 ہزار پہ کام کر رہے ہوں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کریٹیکل پیڈاگوجی enable the student to question and challenge and domination، تو کو کریٹیکل جو یہ چیز ہے یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے کویشچن پوز کرنا ہے، اور کس طرح سے ہم نے چیلنج دینا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے، اور اس کو پھر ڈومینیشن کی طرف کیسے آنا ہے، غلبے کی طرف کیسے آنا ہے، یعنی جو ناممکنات اس کو ممکنات میں کیسے چینج کرنا ہے۔ کریٹیکل پیڈاگوجی ٹیکس اے سیکٹرل کنسرن ٹو دا ایشو آف پاور ان دا ٹیچنگ اینڈ لرننگ کنٹیکسٹ۔ بیٹا جو ٹیچر ہے نا، یہ ایک بیسیکلی ایک سوشل چینج ایجنٹ ہوتا ہے، اور اس کے اختیار میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی تو یہ مائنڈ کو روشنی دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی جو ٹیچر کا کام ہوتا ہے وہ روشنی دینا ہوتا ہے، یعنی ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ایک شمع ہوتا ہے، اور اس سے کئی شمعیں روشن ہو رہی ہوتی ہیں، اور کئی دیے جل رہے ہوتے ہیں نالج کے۔ تو اگر ٹیچر رائٹلی تھنک کرے اور سوشل جو ایشوز ہیں ان کو رائٹلی ایڈریس کرے، تو بچے اس معاملے میں سینسٹیو ہو سکتے ہیں، اور کم از کم بچے جو اپنی لائف میں ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی کریٹیکل پیڈاگوجی میں بیٹا میں ایک ایگزامپل آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ مجھے میری بات آ رہی ہے آپ کو؟ میری بیٹا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے۔ 2011 میں آئی واز ڈوئنگ مائی ایم فل بیسیکلی، اور اس وقت میں ٹیچنگ پریکٹس کے لیے مختلف اسکولس میں بچوں کو بھیجا کرتا تھا اور وہاں وزٹ کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہاں پہ ہمارے اسکول ہیں، یہاں پہ علامہ اقبال گرامر اسکول ہے سرگودا میں، تو وہاں پہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیجا، اور وہاں پہ امجد نقوی صاحب جو ہے نا وہ پرنسپل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دیں، بہت نیک انسان ہیں، اور بہت اپنے فیلڈ میں بہت بڑا نام ہے امجد نقوی صاحب کا۔ تو میں ان کے پاس گیا، وہ ہمیشہ ہمیں بہت سپورٹ کرتے تھے ٹیچنگ پریکٹس میں، ہمارے بچوں کو بہت اچھا گائڈ کرتے تھے، تو ہم لوگ خوشی خوشی ان کے اسکول میں بچوں کو بھیجتے تھے۔ تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا، تو وہ کہیں بزی تھے کسی میٹنگ میں، تو میں ان کے پاس ان کے آفس میں بیٹھ گیا، اور وہاں پہ جو ٹیبل کیلنڈر تھا اس میں کچھ نا حدیث لکھی ہوئی تھی، ان کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس میں اس ڈیٹ پہ جو حدیث تھی، جب میں نے وہ حدیث پڑھی تو میرے 14 تبق روشن ہو گئے، اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ میں کر کیا رہا ہوں، اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو میں نے اس میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے برا مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کو خود سے کمتر سمجھتا ہے۔ میں نے یہ جب بات پڑھی، یہ حدیث پڑھی کہ تم میں سے برا مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کو خود سے کمتر سمجھتا ہے، تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یار میں کر کیا رہا ہوں، یعنی میں اگر ایم فل پی ایچ ڈی کر رہا ہوں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ بتانا ہے کہ میں باقی لوگوں سے بہتر ہوں۔ اگر یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں، ٹیچر ہوں، لیکچرر ہوں، تو یہ میں جاب کیوں کر رہا ہوں؟ تو یہ بتانے کے لیے کہ میں دوسرے لوگوں سے بہتر ہوں، باقی مسلمانوں سے بہتر ہوں، اپنے دوسرے بھائیوں سے بہتر ہوں، بہنوں سے بہتر ہوں۔ تو میں تو یہ زندگی میں گھر بنا رہا ہوں، کیوں بنا رہا ہوں؟ تو میں تو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ دنیا کو بتا سکوں کہ میرا گھر تم لوگوں سے بہتر ہے۔
جب میں نے یہ سارے وہ کام جو میں کر رہا تھا، اور جب میں نے یہ حدیث پڑھی، تو میرے سارے اعمال جو ہے، سارے کام جو ہے، سارے ایکشن جو ہیں، وہ بالکل متضاد نظر آئے مجھے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے حوالے سے. تو میں نے سوچا یار میں تو ہمیشہ جو کچھ کر رہا ہوں اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے یا دوسرے کو بتانا ہے میں تم سے بہتر ہوں. تو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے برا مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کو خود سے کم تر سمجھتا ہے. یعنی اللہ کا نبی چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کو خود سے کم تر سمجھوں. اللہ کا نبی اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کو کسی طرح کے بھی کمپلیکس میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. یہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ حدیث میں فالو کریں جو حدیث میں بتا رہا ہوں آپ کو. اوکے. تو میں وہاں کھڑا کھڑا یعنی بالکل مجھے چکر سا آ گیا کہ بھئی یہ تو سارا معاملہ ہی الٹا ہے. میرا تو زندگی میں کپڑے پہننے کا مقصد یہی ہے، جوتا خریدنے کا مقصد یہی ہے کہ میرا جوتا تم سے بہتر ہے، میرے کپڑے تم سے بہتر ہے، میرا گھر تم سے بہتر ہے، میری گاڑی تم سے بہتر ہے، میری ایجوکیشن تم سے بہتر ہے. تو میں تو اسی کمپلیکس میں ساری زندگی پڑھا رہا ہوں کہ میں کیسے ثابت کروں کہ میں تم سے بہتر ہوں. ہاؤ آئی ایم ڈفرنٹ فرام یو، ہاؤ آئی ایم بیٹر دین یو. تو یہ چیز میں ثابت کرنے کے لیے میں تو سارا کچھ کر رہا ہوں. تو میرا نبی مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ میں یہ کام نہ کروں. اگر میں ایسا کروں گا تو میں ایک پورا پورا مسلمان بن جاؤں گا. تو وہاں بیٹا مجھے جو ہے نا بہت پریشانی بن گئی میرے لیے. اور پھر میں نے اپنی ساری چیزوں کو ریوزٹ کیا اور اپنی زندگی سے وہ سارے جو فضول قسم کے گھٹیا قسم کی تھنکنگ تھی نا کہ میں تم سے بہتر ہوں، میں آپ سے اس لیے بہتر ہوں کہ میں تم سے ایجوکیشن میں بہت بہتر ہوں، میں تم سے اس لیے بہتر ہوں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، میں تم سے اس لیے بہتر ہوں کہ میں یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں، میں تم سے اس لیے بہتر ہوں کہ میں تم سے زیادہ پیسے کماتا ہوں، اور میں تم سے اس لیے بہتر ہوں کہ میرا گھر تم سے اچھا ہے، میں تم سے اس لیے بہتر ہوں کہ میرے پاس تم سے اچھا گاڑی ہے، یہ بنگلہ ہے، یہ جو بھی ہے. تو یہ تو ساری باتیں ہی غلط ہوگی، یہ ساری باتیں ہی یہ فتنہ ہے، یہ ساری باتیں ہی اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہیں. تو جب یہ باتیں میں نے سوچی تو مجھے لگا کہ یہ معاملہ تو میں غلط کر رہا ہوں، اپنی زندگی کا میرا رخ ہی غلط ہے. تو مجھے تو اس کو ٹوٹلی چینج کرنا چاہیے. مجھے تو یہ کبھی بھی یہ فیلنگ اپنے اندر پیدا نہیں کرنی کہ میں کسی سے بہتر ہوں. تو ایک دفعہ میں ایک اور معاملہ کلینکل پیڈاگوجی کے والے سے آپ کو بابا اشفاق صاحب کا نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ اشفاق احمد صاحب. زاویہ پروگرام آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو. آپ میں سے میرا کسی نے زاویہ پروگرام دیکھا ہے بابا اشفاق صاحب کا؟ فوزیہ ویری گڈ. اور کس نے دیکھا ہے؟ اوکے شازیہ ویری گڈ. تو زاویہ پروگرام جو ہے نا پی ٹی وی پہ نشر ہوتا تھا. ہاں رائٹر ہیں جی بہت سے بک کے، دونوں میاں بیوی بہت اچھے انسان تھے، مطلب جنرل سیو کرے. جی گڈریا کا ڈرامہ صحیح. تو انہوں نے ڈراماز لکھے ہیں بہت ساری، انہوں نے کہانیاں لکھی ہیں اور بہت کچھ اردو ادب میں ان کا بہت بڑا نام ہے. بہرحال میں آئی واز اسٹڈنگ ایٹ دا نائنتھ کلاس، تقریباً 1998 کی بات ہے جب وہ زاویہ لگ رہا تھا. تو پی ٹی وی پہ گھر میں جو کیبل نیٹ ورکس تو نہیں ہوتے تھے اس وقت، نہ کوئی ڈش وغیرہ ہوتی تھی، پی ٹی وی ایک ہی ٹی وی چینل ہوتا تھا. تو ان کا ایک پروگرام لگتا تھا زاویہ. تو ایک دفعہ انہوں نے وہ جو پروگرام تھا وہ اپنے گھر کیا، اور وہاں پہ کچھ بچے جو تھے اے لیول او لیول کے، ہاں بانو قدسیہ جو ہیں ان کے وائف تھیں، اللہ تعالیٰ جنت سے انہوں نے بھی. تو وہ جو ہیں اس پروگرام میں بچوں نے کویشچن پوچھا کہ کیا کمپٹیشن جو ہمارا آپس میں بچوں کو آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، کیا اسلام اس چیز کو اچھا سمجھتا ہے کہ ہمیں آپس میں کمپیٹ کرنا چاہیے؟ تو بابا نے بچوں سے پوچھا کیا آپ کو کمپیٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو بچوں نے جواب دیا کہ جی سر ہم بیسیکلی آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں، اور ہم آپس میں بہت زیادہ ہمارا آپس میں بہت بڑا کمپٹیشن ہے. تو بابا جی نے اس وقت ایک بات کہی کہ اسلام میں دیر از نو کنسیپٹ آف کمپٹیشن. یہ الفاظ ہیں بابا جی کے. تو I was totally astonished کہ why he's saying this talk, why he's saying these words, that there is no concept of competition in Islam. And I was thinking on that, particularly that statement, or I could not conclude at that time کہ اسلام میں کمپٹیشن کا کنسیپٹ کیوں نہیں ہے. انہوں نے بھلا وضاحت کی کہ اسلام اس چیز کی دور میں نہیں ہے کہ تم اس سے بہتر ہو وہ اس سے بہتر ہے. اسلام اس چیز کو لائک نہیں کرتا. مجھے اس وقت 98 میں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، لیکن 2011 میں جب میں نے وہ حدیث پڑھی تو مجھے ساری بات جو ہے نا وہ کلیئر ہوگی بابا جی کیا کہہ رہے تھے.
تو بیٹا کریٹیکل پیڈاگوجیکل ایکسپیکٹ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بیٹا ہم انسانوں میں تفرقہ نہ کریں. ہمیں کوئی پرسن کسی وجہ سے بھی ہم سے کمتر نہیں ہے. خدا کے لیے چیز کو سمجھ نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں ہماری زندگی میں, اس مادی زندگی میں, اس ٹیمپریری زندگی میں, ہماری زندگی میں کوئی بندہ کسی بھی وجہ سے ہم سے کمتر نہیں ہے. چاہے اس کی کوئی کاسٹ ہے, چاہے اس کا کوئی پروفیشن ہے, چاہے وہ لو انکم ہے, چاہے وہ لو ایجوکیٹڈ ہے, کسی وجہ سے کوئی ہم سے کمتر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب بندے ایک جیسے ہیں. میں ہو سکتا ہے کہ جو بندہ غریب ہو اللہ کو زیادہ مقبول ہو, زیادہ پسندیدہ ہو. جو بندہ مزدور ہے ہو سکتا ہے اس کا تعلق اللہ سے مجھ سے زیادہ گہرا ہو. تو اس لیے بیٹا کبھی کسی کو دھتکارے نہ, کسی سے نفرت نہ کریں, کسی کو یعنی انڈرمائن نہ کریں, انڈرپن نہ کریں, اور کبھی بھی کسی کو ڈی ویلیویٹ نہ کریں کہ اس کا کام کیسا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, کتنا کما رہا ہے, کتنا کھا رہا ہے. تو کبھی بیٹا اس بحث میں نہ جائے کائنڈلی. یہ جو بحث ہے اور یہ جو سوچ ہے, اگر کسی کے کپڑے اچھے نہیں ہیں اور آپ کے کپڑے بہت اچھے ہیں تو آپ اپنے کپڑے اس کو دے دیں, گفٹ کر دیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, نیکی ہو جائے گی آپ کی طرف سے. اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو کوئی کمزور ہے, آپ کو اچھا نہیں لگتا کمزور ہے, آپ اپنے پیسوں سے دے دیں, آپ کی خیرات بھی ہو جائے گی, صدقات بھی ہو جائیں گے, اللہ خوش ہو جائے گا. لیکن اس سے نفرت نہ کریں, اس سے تفرقہ نہ کریں. اس کو اس کے پروفیشن کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے, اس کی کسی خاص علاقے سے بلانگنگ کی وجہ سے, تو کسی مسلمان کو ساتھ نہ اس طرح کی آپ نہ کبھی رویہ رکھیں. ٹھیک ہے. تو اقبال بھی تو کہتا ہے نا کہ بھئی کہیں یہ ذاتیں ہیں اور کہیں پہ یہ تفرقہ بازی ہے. ہاں, تو کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی باتیں ہیں کہ یہ جو فرقے ہیں, تفرقے ہیں, نفرتیں ہیں, کیا اس سے ہم لوگ یہ مسلم کبھی ترقی کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے. اقبال کا بھی یہی شعر ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا, لیکن اس کے جو میسج ہے اقبال کو یہی تھا کہ اگر ہم قوم آپس میں ڈیوائڈ رہیں گے, تو میں نے تو پہلے بات کی ہے کہ اسلام جو یونٹی کا دین ہے, اسلام جو ہے وہ اتحاد, بھائی چارہ اور قوت اور جو کوالٹی ہے, اسلام اس کا درس دیتا ہے. تو یہ اسلام کے بنیادی جو پرنسپلز ہیں اس کے خلاف بات ہے اگر ہم یہ تفرقات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ قائم رہتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہم اسلام کے میسج پہ نہیں ہیں, اسلام کو سپورٹ نہیں کر رہے. ہم کچھ اور تو کر رہے ہیں لیکن ہم مسلمانوں کو والا کوئی کام نہیں کر رہے. تو بیٹا سب سے بڑا ہمارے ناکامی کا مسئلہ یہ ہے آج بھی اور کل بھی, جب تک ہم اسلام پہ واپس نہیں آئیں گے ہم ناکام ہی رہیں گے, چاہے میں ہوں, چاہے آپ ہیں, یا کوئی اور ہے. تو ہماری سکسیس جو ہے وہ, بے شک ہم سائنٹسٹ ہیں الحمدللہ, ہم کیمسٹ ہیں, ہم فزکس ہم نے پڑھی ہے, بی ایس کیا ہے, فزکس کیا ہے, ہم نے بایو ٹیکنالوجی میں فل کیا ہے. اللہ الحمدللہ, اللہ نے ہمیں دنیا کا جو نالج ہے اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا, ڈگریاں دی ہیں, اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. لیکن بیٹا اس کے ساتھ اسلام کو سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اسلام, قرآن, حدیث سننا یہ مختلف چیزیں نہیں ہیں, یہ اتنی ضروری ہیں جتنے بی ایس کیمسٹری ہے, یہ اتنی ضروری ہیں جتنا بی ایس فزکس ہے, یہ ایجوکیشن ہم پڑھ رہے ہیں یہ ضروری ہے. اتنے بیٹا اسلام اور قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہم پہ اتنا ہی واجب ہے, اتنا ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ اس کے لیے ٹائم نکالیں اور قرآن کو با ترجمہ پڑھا کریں, حدیث کو پڑھا کریں, اور ایسے علماء کرام کو سنا کریں فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, ڈیلی موشن پہ, جو بھی آپ چینل یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کے, جو کہ امن کی بات کرتے ہیں, پیار محبت کی بات کرتے ہیں, جو دین کی انڈرسٹینڈنگ دیتے ہیں. اس کو کسی بھی فرقے سے تعلق ہو اس کو آپ مائنڈ نہ کریں. بینگ ایجوکیشنسٹ ہمیں بیٹا اوپن مائنڈ ہو کے چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شیعہ کو اچھی بات بتا رہا ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا دیوبندی کو اچھی بات بتا رہا ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سنی کو بات اچھی بتا. ہمارا جو فرقہ ہے اسے قائم رہے, اس کے ساتھ جپٹے رہے, اس کے ساتھ چمڑے رہیں, وہ نہ چھوڑے آپ. لیکن دوسروں کو بھی ٹالریٹ کریں, دوسروں کو بھی سنیں, اور ان کی اچھی باتوں پہ سنیں, جو اچھی باتیں اسلام میں وہ بتا رہے ہیں, خاص طور پہ جو کلیریفیکیشن دے رہے ہیں کسی واقعے کے بارے میں, اس کو بھی سنیں, اپنے دل کو, اپنے جذبات کو ٹھنڈا کریں. اور جو بھی ماضی میں ہو گیا اس پہ زیادہ نہ اپنے آپ کو آپ فورس کریں, اپنے آپ کو غصہ یا اپنے آپ کو پریشان کریں, بلکہ جو موجودہ ہے اور جو آنے والا وقت ہے اس پہ زیادہ بیٹا فکر کریں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ سب کچھ کریں. ٹھیک ہے. ہاں, وہ کہتے ہیں کسی کے بارے میں برا مت سوچو, ہو سکتا ہے وہی اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو. بے شک ایسا ہے. میں تو ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ جو کمزور طبقہ ہے نا, ان کا اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہی کچھ اور ہونا ہے. اچھا, میں ایک اور حدیث آپ کو بتاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روز محشر ایک عجیب معاملہ ہوگا. یہ جو غریب انسان ہے نا, جن کے پاس اللہ تعالیٰ کے مادی وسائل نہیں ہوتے, زیادہ نالج دنیا کا نہیں ہوتا, زیادہ پیسے نہیں ہوتے,
جب ہم لوگ اٹھیں گے نا اپنے اپنی اپنی قبروں سے، اور یعنی محشر کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، محشر روز محشر ہوگا، اور ہم سب لوگ ایک گراؤنڈ میں اکٹھے ہو جائیں گے جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنا محشر کا میدان سجائے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غریب آدمی، یعنی ایسا مسلمان جو غریب ہوگا، وہ امیر آدمی کی نسبت 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صبر کریں، روز محشر کا میدان ہے، اب یہ پتہ نہیں کتنے 100 سال چلنا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کا روز محشر کا جو میدان لگنا ہے، وہ جو سٹیج ہونا ہے، کب تک چلتا رہے گا، کب تک ہماری جزاؤں سزاؤں نیکیوں بدیوں کا فیصلہ ہوتا رہے گا، لیکن آپ ایک غریب انسان کی فضیلت دیکھیں جو اللہ کے نبی کے بقول ہے کہ وہ انسان 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو بندہ دولت مند ہے، جس کے پاس دنیا میں بہت ساری مسائل ہیں، بے شک وہ کتنا ہی ستی کیوں نہ ہو، کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، کتنا ہی اسے اچھا مال کیوں نہ کیا ہو، لیکن کسی کو جنت میں ایک غریب انسان کی جو 500 سال بعد جنت میں داخل صحیح ہے۔